ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की ग्लोबल ट्रेड वॉर के हवाले से। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अमेरिका का अचानक विजिट क्यों करना पड़ा। ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि भारत के आसपास के देशों में क्या हो रहा है। कनाडा के इलेक्शंस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की ग्लोबल ट्रेड वॉर के हवाले से। दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, तो क्या दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है? ये एक बहुत अहम सवाल है। तो ताहिर गोरा साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया तो यही कह रही है कि हम सब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड वॉर की सूरत हाल इम्पोज की है दुनिया पे, उसके बाद दुनिया की स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश कर रही हैं। अभी लास्ट वीक ही थर्सडे और फ्राइडे को ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की मार्केट्स डाउन गई हैं। आज मंडे को जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मंडे की शाम को हम ये शो हमारे कैनेडियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक भी बहुत बड़े लॉसेस स्टॉक मार्केट में दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जितना डिप हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वाकई क्या 3 दिन में दुनिया की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई हैं, या दुनिया में कोई भूचाल आ गया है इतना खौफनाक कि 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर के स्टॉक्स जो हैं वो डाउन जा चुके हैं, वाइप आउट हो रहे हैं मार्केटों में। तो ये ऐसी सिचुएशन है जो बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली है। बदकिस्मती से स्टॉक मार्केटों को मैं ज़ाती तौर पर एक लंबे समय से सिट्टा के कारोबार की तरह देख रहा हूँ कि ज़रा सा कोई नज़ला ज़ुकाम कहीं पे आया तो स्टॉक मार्केटें क्रैश कर जाती हैं। देखिए, स्टॉक होते क्या हैं? स्टॉक होते हैं फैक्ट्रियों के शेयर्स। अभी तो फैक्ट्रियां मतलब चल रही हैं, कोई मसला नहीं है। बंद भी कितनी हो जाएंगी ऐसा भी मुमकिन नहीं है। जो फैक्ट्रियां बंद होंगी वो भी ऑटोमोबाइल्स की हैं, कुछ और हैं, मगर ये लॉन्ग रन है चीज़ें। स्टॉक मार्केट खबर आती है और साथ ही क्रैश करना शुरू कर देती है। तो मैं इस हवाले से भी देख रहा हूँ कि भाई ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं, या अमेरिका के हवाले से जो एक कोट अनकोट आइसोलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं, इसका स्टॉक मार्केट पे विद इन 1 आवर क्यों इफेक्ट पड़ता है? क्या हमारी आगे आने वाली इकॉनमीज जो हैं, स्टॉक मार्केट्स जो हैं, क्या रियल एक्टिविटीज़ और बिजनेस के साथ जुड़ सकती हैं? और जिस तरह रियल लाइफ में, रियल इकोनॉमिक सिचुएशन में एक समय लगता है बिजनेस को बिल्ड करने में भी और बिजनेस को बर्बाद करने में भी, क्या उसी तरह अपने टाइम के साथ चल सकती हैं? या इधर से कोई हल्की सी खबर आई और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर गायब हो गए? तो ये वो सिचुएशन है जो मतलब दुनिया प्रेसिडेंट ट्रंप को एक तरह से वार्निंग दे रही है और कह रही है कि प्रेसिडेंट, आपके ये सिर्फ स्टेटमेंट्स ही जो हैं, अभी तो ये टैरिफ्स लगना शुरू होंगे 9 अप्रैल को, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके, लेकिन दुनिया कह रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि भाई आप जैसे ही ऐलान करते हैं, देखिए ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर की मार्केटें बैठ जाती हैं। तो क्या दुनिया में वाकई रिसेशन आ रहा है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, जो खुद इकोनॉमिस्ट हैं, स्टेट बैंक ऑफ कनाडा के भी वो हेड रह चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी हेड रह चुके हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कह दिया आज ही कि जनाब बात यह है कि इस हेट टू से, लेकिन दुनिया में रिसेशन आ रहा है। तो दुनिया में जो रिसेशन आ रहा है वो जुड़ा हुआ है ग्लोबल हालात के साथ भी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के साथ भी, और ऑफ कोर्स टैरिफ वॉर्स के हवाले से भी और ट्रेड वॉर के हवाले से भी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि ये सब कुछ आर्जी हो रहा है। वो ये कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि इसका इन द लॉन्ग रन अमेरिका को बहुत फ़ायदा होगा।
لیکن ساری دنیا امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ ان دا لانگ رن بھی امریکہ کو نقصان ہوگا، ان دا شارٹ رن بھی امریکہ کو نقصان ہوگا. خود امریکہ کے اکانومسٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹر اکانومسٹ یا ان کی ماگا ٹیم کا حصہ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں وہ ویسا ہی کہتے ہیں یہ تو عارضی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ دنیا نے ہمیں انفیئر ڈیل کیا تو اب ہم دنیا سے بدلہ لے رہے ہیں. تو کیا وہ دنیا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا اپنے امریکہ کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، یا وہ دونوں کام ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں کام ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتے کہ وہ دنیا سے بدلہ بھی لیں، اپنی اکانومی کو بھی امپروو کریں، کیونکہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو گلوبل دنیا بنی ہوئی ہے یہ خود امریکہ نے کوئی 50-60 سالوں سے بنائی ہوئی ہے. اب اگر امریکہ اس گلوبل دنیا کے ڈھانچے کو، سانچے کو توڑنا چاہے گا تو اس کا نقصان یہ تو نہیں دنیا کو ہوگا، وہ پوری دنیا کو ہوگا. اور اس کا ایفیکٹ امیجیٹلی اسٹاک مارکیٹ کی صورت میں ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ دنیا میں وہ 3-4 دنوں سے کوئی پریکٹیکلی ریئل گراؤنڈز پہ تو کوئی اتنا زیادہ بزنس تباہ نہیں ہوئے. اتنا زیادہ کیا، کچھ بھی بزنس تباہ نہیں ہوئے. لائف اپیرنٹلی ایز یوزول چل رہی ہے، مگر اسٹاک مارکیٹیں گر گئی ہیں صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیرف کے اعلان سے جو انہوں نے 2 اپریل کو کیے. اس سے پہلے بھی وہ اسٹاک مارکیٹیں گرنا شروع ہو رہی تھیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ باتیں کر رہے تھے. مگر پریکٹیکلی بزنسز آر انٹیکٹ، دنیا کی اکانومی از ان انٹیکٹ، مگر اسٹاک مارکیٹیں تباہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی بھی متاثر ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. میری بات پرسنلی، میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، مگر ایک آبزرور ہونے کے ناطے، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میری یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آن ریئل گراؤنڈ امیجیٹلی کیسے ریسیشن آ سکتا ہے. ہاں آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے، مگر دنیا کی ایک، میں چھوٹا موٹا بزنس مین بھی ہوں، اس کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو چلتی رہنی ہے. اس لیے کہ ہاؤسنگ کرائسس فار انسٹنس کینیڈا میں ہے، امریکہ میں بھی کوئی ہاؤسنگ کرائسس نہیں ہے، کینیڈا میں ہاؤسنگ کرائسس ہے. سب مکان بننے ہیں، کاروبار اسی طرح چلتے رہنے ہیں، لوگوں نے کھانا پینا بھی ہے. تو کیسے اتنا خوفناک ریسیشن آئے گا؟ یہ کیا اسٹاک مارکیٹ کو مینوور کرنے والے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مخالفت کرنے والے اسٹاک مارکیٹ کو تباہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے دنیا میں کرائسس آ جائے گا، ریسیشن آ جائے گا؟ مگر پریکٹیکلی چیزیں گراؤنڈ میں، جیسا مجھے کووڈ-19 کا زمانہ یاد آتا ہے، یہ خیال تھا کہ اب یہ ریسیشن آ جائے گا. وہ پریکٹیکلی پاسبل لگتا تھا کہ ہر چیز کی ایکٹیویٹی رک گئی تھی، مگر آج تو ہر چیز کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. تب کووڈ-19 کے زمانے میں جب ایکٹیویٹی رکی تھی تب ریسیشن نہ آیا، آج تو ہر چیز پریکٹیکلی چل رہی ہے، کیسے ریسیشن آئے گا؟ مگر لگتا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ والے اور ٹریڈ وار کا شور مچانے والے ریسیشن کی کوئی نہ کوئی صورت بھی کر دیں گے. یہ ہے ایک عجیب و غریب صورتحال. لیکن کیا اس سے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیا دنیا کرائسس کی طرف جنرلی نہیں بڑھ رہی؟ یہ صرف ٹیرفز کا مسئلہ ہے، کیونکہ کووڈ کے اندر بڑی ساری چیزوں کے لیے ٹائم میں سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے ہیں. تو کیا ان کی ٹیم کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مسائل کو کیسے کرنا ہے؟ اممیچورٹی، امپروفیشنلزم، یا پھر یہ کہ واقعی کچھ اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایکشن اور ریئیکشن کا زمانہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے. ادھر سے کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا خاص طور پر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو پوری دنیا میں بھونچال آ جاتا ہے. اس بھونچال کی وجہ سے پھر ایکشن اور ریئیکشن کی پالیٹکس جنم لیتی ہے. جو لوگ خلاف ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ ظاہر ہے یورپ میں ہیں، ورلڈ وائڈ ہیں، وہ پھر بولیں گے. جو لوگ ان کے حق میں ہیں، جیسے میڈل ایسٹ میں جو لیڈرشپ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور بھی دنیا کے بہت سارے دیشوں میں کھڑی ہے ساتھ، وہ ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. تو ایک دم سے سوشل میڈیا سے یا جو لیگسی میڈیا دنیا بھر کے، اس سے ہم سب جنتا کو یہ میسیج ملتا ہے کہ بھئی دنیا اب ختم ہونے جا رہی ہے، اب دنیا میں مسائل بڑے شدید بڑھ گئے ہیں، اب خوفناک کرائسس آ گئے ہیں، امبیلنس بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ امبیلنس نظر آتا ہے. امبیلنس ہمیشہ سے رہا ہے. امبیلنس اس سے زیادہ خطرناک انداز میں ہم نے ماضی میں دیکھا. اب فرسٹ ورلڈ وار کی جنگ کو یاد کیجئے، تباہی ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا کی باقاعدہ تباہی ہوئی، لیکن چیزیں بہرحال انسانیت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں.
ابھی یہ 60-70 سال سے ریلیٹیولی دنیا تو سٹیبل ہے. اب دنیا میں یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں. حالانکہ چائنا کو خود ویسٹرن ورلڈ نے ایک طرح سے انرچ کیا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی احسان کیا چائنا پہ، اس لیے کہ ویسٹرن ورلڈ کو سستی چیزیں چاہیے تھیں. کاٹیج انڈسٹری انہوں نے چائنا میں بنائی، وہاں سے یہ ڈالر سٹور کی ساری چیزیں آتی تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی تھیں. چھوٹا کام انہیں دے دیا گیا، بڑا کام رکھ دیا لیکن گیا. اب چائنا نے بڑے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. چائنا نے سوچا کہ بھئی ہم نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے جو اب بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر بنائے ہیں، تو ہم کیوں نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جائیں، ہم کیوں نہ یہ الیکٹریکل وہیکلز میں جائیں. تو چائنا چلا گیا. تو اب ویسٹ کو ہضم نہیں ہو رہا. فرینکلی میں کوئی چائنا کی سپورٹ نہیں کر رہا، ویسٹ کی مخالفت نہیں کر رہا، میں دنیا کے ڈائنامکس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جیسے ویسٹرن ورلڈ کو ہوش آئی کہ ہو یہ کیا ہوا، چائنا کو تو ہم نے انرچ کر دیا. بھئی آپ نے چائنا کو یا بھارت کو انرچ اس لیے نہیں کیا کہ آپ ان کو انرچ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کیا کہ آپ کو وہاں سے سپلائی چین کو قائم کرنا تھا. اب وہ چونکہ آپ کو اندازہ ہوا کہ اب بھارت بھی ترقی کر رہا ہے اور چائنا تو بہت ترقی کر کے ملیٹریلی بھی بہت آگے جا چکا ہے ہر چیز میں، تو اب ہم کیا کریں. تو اس ساری سچویشن میں اب یہ ٹریڈ وار شروع کر دی. اب ٹریڈ وار شروع کی ہے تو اس میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں یہ صرف دشمنوں کے خلاف نہیں ہوں بلکہ فرینڈز اور فو، دشمنوں نے اور دوستوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب ہم دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، بدلہ لیں گے. تو یہ ہے سچویشن، اور یہ میگنیفائی ہو رہا ہے کرائسس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوشل میڈیا کی وجہ سے. ادروائز اس سے خوفناک کرائسس دنیا نے سہے ہیں، یہ تو کچھ بھی کرائسس نہیں ہے. چلیے اسی سے ریلیٹڈ ہمارا یہ سوال پھر بنتا ہے کہ دنیا بھر کے لیڈرز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ریسیشن کی طرف مت جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں کنونس نہیں ہو رہے؟ یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں، وہ غلط طرف جا رہی ہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے کنونس نہیں ہو رہے کہ وہ یہ اعلانات اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کر چکے تھے کہ میں آؤں گا تو انلیگل مائیگرینٹس کو ڈپورٹ کروں گا، جو انہوں نے شروع کر دی ہے ڈپورٹ کرنا. ان کا پہلا ایجنڈا پورا ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں یہ جو امریکہ دنیا میں امن لائے گا، امن کی کوششیں انہوں نے یوکرین اور روس کی حد تک شروع کر دیں، مگر ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں تو وہ کوششیں نہ شروع کرنا چاہتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں. اس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن پھر ان کا یہ مسئلہ تھا ٹیرفس. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، پروٹیکشنزم کی طرف جانا ہے. تو اب انہوں نے یہ اعلانات کر دیے. اب انہوں نے یہ اعلانات تو پچھلے ہفتے سے وہ اسٹرانگ طریقے سے کر رہے ہیں، اگرچہ جب سے انہوں نے آفس سنبھالا ہے وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ٹیرف لگا ہی رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک دم میس ٹریول ورلڈ وائڈ لگا دی ہے 2 اپریل کو، جن کا جو اطلاق ہے یا جن کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ 9 اپریل سے شروع ہوگی. لیکن یہ آن اینڈ آف چلتا رہے گا. اب وہ کیسے کنونس ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، وہ کیسے اپنے بڑے بڑے اعلانات کو واپس لیں گے؟ ان اعلانات کے پیچھے ان کی الیکشن کیمپین ہے، ان کی ماگا ٹیم ہے، اور وہ سارا کچھ اس کے تحت کر رہے ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اور امریکنز کے لیے بھی کہ کیا اس طرح کی ٹریڈ وار کے بعد، ٹیرف وار کے بعد، کیا وہ واقعی اپنی اکانومی کو بہتر کریں گے؟ اب میرا یہ پرسنل خیال ہے، جو میں دنیا کی باتیں سن رہا ہوں، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے مطابق میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی اکانومی بہتر ہوگی، کیونکہ امریکہ نے یہ گلوبل ویلیج خود ہی بنایا تھا اور راتوں رات پریزیڈنٹ ٹرمپ اس گلوبل ویلیج کے کانسیپٹ کو ڈمپ نہیں کر سکتے. ان کو اس گلوبل ویلیج کو کیری آن کرنا ہوگا کسی حد تک، اور کسی حد تک اپنا جو ہے ایجنڈا بھی لانا ہوگا تاکہ وہ ریورسل کی طرف آئے. مگر وہ جب اپنا ایجنڈا گلوبل ویلیج سے امریکن پروٹیکشنزم کی طرف لاتے ہیں تو اس میں بھی کئی سال لگیں گے امریکن پروٹیکشنزم ہونے میں. فیکٹریاں اگر امریکہ میں لگیں گی، ساری کی ساری پروڈکشن امریکہ میں شروع ہوگی، تو اس میں کئی سال لگیں گے. آپ امیجیٹلی راتوں رات پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ نہیں کر سکتے، مگر اب وہ کنونس ہونے کو بھی تیار نہیں ہے. اس لیے کنونس ہونے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ایسی چھپ کلی ہے جو وہ نگل رہے ہیں، اب وہ نہ پوری نگل سکتے ہیں نہ اس کو پھینک سکتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر سارٹ آف اعلانات کر دیے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ چھپ کلی نگلنی پڑے گی، ورنہ یہ راتوں رات کیسے ہوگا کہ جو دنیا خود ہی بنائی ہے وہ دنیا آپ 2 ہفتوں میں 5 ہفتوں میں خود ہی ملیا میٹ کر دیں. اس کو نئے طریقے سے بنانے کے لیے ٹائم چاہیے. میرا خیال یہی ہے کہ یہ
چینجنگ ورلڈ سچویشن کے اندر بہت ساری چیزیں بہت سارے ٹائم کے ساتھ لیں گی، لیکن لوگ ان کے پرومسز کے اوپر ڈیلیورنس جو ہے وہ فاسٹ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز کچھ آؤٹ آف دا وے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے چینجنگ سچویشن بھی ہے. چلیے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے امریکہ کا اچانک وزٹ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ سارٹ آف اچانک وزٹ ہے، پورا اچانک بھی نہیں ہے. وہ مطلب پہلے سے بتایا جا رہا تھا 2-3 روز سے کہ پرائم منسٹر نتن یاہو امریکہ پہنچیں گے، اور اسرائیل کے اور امریکہ کے بہت ہی اسپیشل رشتے ہیں. اور اسرائیل ایک چھوٹا دیش ہے مگر پاورفل دیش ہے، لیکن امریکہ چاہے کوئی بھی سرکار ہو، کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو، ابھی ہم نے بائیڈن کے زمانے میں دیکھا تب بھی نتن یاہو کے اچانک ہی دورے ہوتے تھے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں سے بھی جو اس وقت کے اسٹیٹ سیکرٹری تھے مسٹر بلنکن، وہ بھی آئے دن پہنچے ہوتے تھے اسرائیل اور مڈل ایسٹ. تو چونکہ یہ ان کے بڑے اسپیشل ریلیشنز ہیں. اب نتن یاہو آج 7 اپریل کو پہنچے وائٹ ہاؤس، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی اسپیچ، یا مطلب ان کی اسپیچ تو نہیں کہنا چاہیے، دونوں کی ایک بائی لیٹرل جو ڈسکشن تھی، جو پریس کانفرنس ہوئی اوول آفس میں، وہ میں نے پوری سنی، تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. لیکن نتن یاہو اس لیے پہنچے ہیں، جو بنیادی آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کو دعوت دے رہے ہیں بات چیت کی ایک طرف، دوسری طرف وہ ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اس لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی سٹائل ہوتا ہے کہ ایک طرف سے وہ کوئی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور دنیا اس کو لیتی ہے کہ جی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل ہے، وہ بزنس مین ہے، بزنس مین کا یہی کام ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ انیوژل پالیٹکس لائے ہیں، مجھے وہ یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ جس انداز سے کرتے ہیں نا، کہ ادھر سے بڑک لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے پیار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی ایکسٹریم پہ نہیں چل سکتا. میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ جو فائٹ اور ٹاک والا محاورہ ہے انگریزی کا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ دونوں کیا 3-4 ایکسٹریمز پر ایک ہی وقت میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چومکھی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں نتن یاہو کے دورے کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان سے یہ بات چیت کریں گے، کچھ تو انہوں نے پریس کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی ہے، وہ ذرا الگ ہے. جو ان کی پریس کے پردے کے پیچھے بات چیت ہوگی اس میں وہ کہیں گے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں یہ ہوتیوں پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں تمہاری خاطر، اور غزہ کو بھی خالی کرانے کی بات کر رہا ہوں، اور تم غزہ پہ قبضہ بھی کرنا چاہتے ہو، سب ٹھیک ہے. آج بائی دا وے انہوں نے جو ایک طرح سے پریس میٹ کیا نتن یاہو میں، اس میں ایک بڑی انیوژل بات بھی کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطینیوں کے حوالے سے، تو انہوں نے اس پہ بڑے دکھ کا اظہار کیا. یہ بڑا انیوژل تھا، اور یہ میرا خیال ہے دنیا اس کو، خاص طور پر مڈل ایسٹ، اس کو بہت پازیٹیو طریقے سے دیکھے گا کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا کنسرن نتن یاہو کے سامنے پورے میڈیا کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہاریبل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کے میٹ اپ میں. تو بہرحال یہ بات ہوگی، ایران کے مسئلہ پہ بات ہوگی، فردر مڈل ایسٹ کو کس طرح لے کے جانا ہے، غزہ میں کتنا قبضہ کرنا ہے اسرائیل نے، کتنا نہیں کرنا، عربوں کو کتنا ناراض کرنا ہے، کتنا اکاموڈیٹ کرنا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں عرب. تو آف کورس سعودی عرب، خاص طور پر سعودی عرب کا وزٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے مہینے کریں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ پہلا انٹرنیشنل دورہ ہوگا، تو اس لیے آپ سعودی عرب کی امپورٹنس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو وزٹ ہے نتن یاہو کا، اس میں یہ ساری باتیں ایران کے مسئلہ پہ، حزب اللہ کی تباہی پہ، ہوتیوں پہ حملے کے حوالے سے، ایران کے ساتھ جو ڈیل کی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور پھر جو حملے کا وہ ایک اشارہ دیتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں، یہ ساری باتیں نتن یاہو کے ساتھ ہوں گی. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ نتن یاہو کو تھوڑا سا سمجھائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ بھائی ذرا تھوڑا سا طریقے سے چلو اور اتنا اگریسو نہ ہو. یہ بات لگتا ہے کہیں اسٹریٹجک پوائنٹس آف ویوز جو ہیں ان کا ایکسچینج ہوگا، ایکسپیکٹڈ ہے اس پورے اس میں. اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بھارت کے آس پاس کے دیشوں میں کیا ہو رہا ہے. پی ایم مودی کی ملاقات بنگلہ دیش کے محمد یونس سے ہوئی، پھر انہوں نے سری لنکا کا دورہ کیا. ادھر بلوچستان میں
आर्मी का दाखिला मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। नेपाल में किंग की वापसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन साउथ एशिया, शेड सम लाइट ऑन इट। जी देखिए, भारत के आसपास के देशों में बहुत कुछ हो रहा है। भारत उस रीजन का, जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं अखंड भारत जब मैं कहता हूँ तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ऐसे ही ऑफेंड हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद भारत ने कब्ज़ा करना है, हालांकि ये भारत से ही निकले हुए देश हैं, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी, मगर भारत ने इन पे कोई हम कब्ज़ा नहीं करना, ना कोई हमला करना है, बल्कि अब वहाँ के जो हालात हैं इतने कैंसरस हो चुके हैं कि भारत उनको, इन देशों को वापस लेने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ ज़मीन ही वापस नहीं आनी होती, लोग भी वापस आने होते हैं। और जो अब लोग जिस तरह के हो चुके हैं वहाँ पे, वो भारत के लिए कोई प्लेजेंट लोग नहीं रहे। तो भारत का वो जो रीजन है जिसको अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत से मेरी मुराद है यूरोपियन यूनियन स्टाइल का सब कॉन्टिनेंट। अब उन देशों में क्या हो रहा है? अभी देखिए, मोहम्मद यूनुस से पिछले हफ्ते पीएम मोदी की मुलाकात बैंकॉक में हुई। वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक मीटिंग में वहाँ पे उन्होंने कहा मोहम्मद यूनुस से कि तुम ये जो भारत के ख़िलाफ़ हर वक्त अननेसेसरी किस्म का रेटरिक बरतते रहते हो, इससे परहेज़ करो, इससे दोनों देशों के तल्लुकात ख़राब होंगे। फिर हमने देखा जिस तरह मोहम्मद यूनुस मिला इनके साथ, पीएम मोदी के साथ, वो हम सब ने देखा। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो वहाँ पे ये चल रहा है। अब नेपाल में किंग की वापसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें याद है कि कुछ साल पहले रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स को मार दिया था, ख़ुद रॉयल फैमिली के ही एक मेंबर ने। फिर उसके बाद सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आ गई। अब ये जो डेमोक्रेसी के नाटक हैं, ये अब साउथ ईस्ट एशिया में और वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं, क्योंकि इन नाटक के बाद एक्चुअल वाली डेमोक्रेसी तो होती कोई नहीं है। अब नेपाल में लोग, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, लाखों की तादाद में सड़कों पे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं जी कि हमें जो ये 1769 से 2008 तक का एक मोनार्की का ज़माना था वो वापस लाएं, हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी हाईजैक रही है। और कहा जा रहा है कि भारत इन प्रोटेस्ट के पीछे, हो सकता है किसी न किसी हद तक भारत इन प्रोटेस्ट के पीछे भी हो, लेकिन असल में तो ये ऑर्गेनिक होता है सब कुछ। और जब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं तो तब पीछे रियासतें भी आ जाती हैं, क्योंकि ये जो वहाँ पे अब 2008 के बाद ऑन एंड ऑफ डेमोक्रेसी नेपाल में हमने देखी, वो भी बड़ी इंजीनियर्ड किस्म की, और उससे नेपाल की इकॉनमी भी ख़राब हुई, हालात भी ख़राब हुए। अब ज़ाहिर है डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक फेवरेट सिस्टम है। अच्छा, मुझे भी ज़ाती तौर पर डेमोक्रेसी बहुत पसंद है, मगर ये भी एक रियलिटी है कि कुछ जगहों पे डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। हमारे कनाडा में चल सकती है, लेकिन अब यहाँ पे भी डेमोक्रेसी के नाम पे कितना फिल्थ आया हुआ है। इसके बावजूद मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ना रहे। यहाँ पे डेमोक्रेसी को इसी तरह चलते रहना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। भारत में डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चलती है, मगर आप इसी डेमोक्रेसी को चाइना में ले आएँ, चाइना तबाह हो जाएगा। आप इसी डेमोक्रेसी को जीसीसी के कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में, यूएई वगैरह में ले जाएं, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो कहीं पे डेमोक्रेसी नहीं भी चलती। डेमोक्रेसी के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके साथ सोसाइटी का एक खास सिस्टम का होना सोसाइटी के अंदर बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक ख़ास तरह का सोच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंपोनेंट्स ना हो एक साथ तो डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो वो इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं चल रही, इसीलिए नेपाल में कहा जा रहा है कि भाई ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अब ये मोहम्मद यूनुस को देख लीजिए, मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पे डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला, और बांग्लादेश में क्या हाल किया। अब ये श्रीलंका, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी 2 रोज़ पहले श्रीलंका में थे और बैंकॉक के बाद श्रीलंका गए। श्रीलंका भी बड़े शदीद क्राइसिस से गुजरा। उनके नए प्रेसिडेंट आए हैं, अच्छे डायनामिक आदमी लगते हैं, और उनके बारे में ये ख्याल था कि ये शायद बहुत प्रो चाइना है, मगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छे ढंग के साथ मिले, बहुत अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट्स दोनों देशों ने डिस्कस किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही मैच्योर वर्ल्ड लीडर हैं, और ये यंग चैप जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, इनके बारे में भी अच्छी खबरें आ रही हैं कि समझदार इंसान है और पढ़े लिखे आदमी हैं, और चीज़ों को वाइज तरीके से इन द इंटरेस्ट ऑफ श्रीलंका
لے کے جانا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب اسی ریجن میں یہ بلوچستان کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. سردار اختر مینگل اس وقت سکرین پہ ہیں. سردار اختر مینگل دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بلوچستان میں ہیومن رائٹس کے میسو ایبیوزز ہو رہے ہیں, اور ان میسو ایبیوزز کے خلاف پروٹیسٹ میں سردار اختر مینگل اب میدان میں آ گئے ہیں. تو بلوچ لوگوں کو سردار اختر مینگل کی صورت میں ایک پولیٹیکل وائس مل گئی ہے. آئی ہوپ کہ وہ بلوچ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے. بلوچستان بھی شدید ٹرموائل کا شکار ہے, یہ بھی بھارت کے ریجن کا حصہ ہے. بلوچستان الگ سے دیش ہوا کرتا تھا, پاکستان نے اس پہ قبضہ کیا. اب بہرحال پاکستان نے اس پہ انفورس قبضہ 1948 27 مارچ سے کیا ہوا ہے. اب بلوچستان کے لوگوں نے اپنی کوششوں سے, اپنی فریڈم فائٹرز کی مدد سے صورتحال یہاں تک پہنچا دی کہ آلموسٹ بلوچستان کے 80 to 90% پاکستان آرمی کے لیے نو گوز ایریاز بن چکے ہوئے ہیں. تو وہ بھی بھارت کے لیے ایک سردرد بھی ہے اور ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے. بھارت اس کو بھی ڈیل کر رہا ہے. ہم نے ابھی اس میں افغانستان کو ٹچ نہیں کیا. میں تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں. پاکستان میں رہنے والے جو افغان ہیں ان کو افغانستان اب ڈپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وہ ایک بہت بڑا شدید مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اس ریجن میں یہ جو سارے مسائل ہیں یہ ایک ساتھ چل رہے ہیں. ادھر بنگلہ دیش میں عجیب و غریب قسم کے اسلامسٹوں کے پروٹیسٹ چلتے رہتے ہیں. ادھر نیپال میں چل رہے ہیں, پروٹیسٹ چل رہے ہیں کنگ کو واپس لانے کے لیے, مونارکی کو واپس لانے کے لیے. بنگلہ دیش کا ادروائز برا حال ہے. بھوٹان ایک چھوٹا سا دیش ہے اس ریجن کا. بھوٹان بھی آن اینڈ آف اپنے مسائل میں رہتا ہے لیکن ریلیٹیولی اسٹیبل ہے چونکہ چھوٹی پاپولیشن کا چھوٹا دیش ہے اور وہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں. سری لنکا بھی اب پروگریس کے راستے پہ ہے. بلوچستان کا برا حال ہے. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ بھارت کو چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے ڈیل کرنے ہوں گے. چلیے یہاں پہ ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ورلڈ آرڈر ہوا اس میں ڈیموکریسی ایک گلوبل فیکٹر تھی. تو کیا آپ اینڈ آف ڈیموکریسی دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایز اے فیلئر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ پھر اس پوری صورتحال میں جو اس وقت کریٹ ہو چکی ہے کیا بھارت اپنے ریجن میں اسٹیبلٹی قائم کر سکے گا اس تمام سینیریو میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ڈیموکریسی میں بات کر دیتا ہوں. ڈیموکریسی کوئی اینڈ آف ڈیموکریسی کا کھیل نہیں ہے. ڈیموکریسی بہت بڑھیا موڈ آف گورننس ہے بہت سارے دنیا کے دیشوں کے لیے. ویسٹرن ورلڈ کے لیے بہت کام کرتی ہے ڈیموکریسی, بھارت کے لیے کام کرتی ہے, پھر ایون کچھ اور دیشوں کے لیے بھی اچھے طریقے سے وہ سرو کرتی ہے. لیکن کچھ جگہوں کے لیے وہ سرو نہیں کر سکتی. جیسا میں نے پیچھے چین کی بات کی تھی, مڈل ایسٹ کے دیشوں کی بات کی, وہاں وہ سرو نہیں کر سکتی. اس لیے وہاں پہ اس کا آنا آلموسٹ امپاسبل ہے ان نیکسٹ 20-30 ایئرس ایٹ لیسٹ. اچھا, اب بھارت اپنے ریجن میں جو ایک الگ سچویشن جو ہم پیچھے ڈسکس کر رہے تھے, کیا اسٹیبلٹی قائم کرنے میں کامیاب ہوگا؟ اب دیکھیے بلوچستان میں بہت انسٹیبلٹی ہے. انفیکٹ وہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوگی اور پاکستان میں ہر لحاظ سے انسٹیبلٹی رہتی ہے. تو اب وہ بھارت کی ڈیوٹی نہیں ہے. بھارت کیسے اس کو کامیاب کرے گا؟ اس جو پاکستان کی اسٹیبلٹی ہے یہ بھارت کا سردرد نہیں ہے, یہ پاکستان کی سردردی ہے. تو بھارت صرف اور صرف یہ واچ کرے گا کہ اس کا ملبہ بھارت کے اوپر نہ آئے. اب بھوٹان, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش یہ بہت زیادہ بھارت کے ساتھ لنکڈ ہیں. بنگلہ دیش پورے کا پورا بھارت کی گود میں جیوگرافیکلی بیٹھا ہوا ہے. نیپال اوپر بہت لمبی سرحد ہے. بھوٹان کی بھی پوری جو باؤنڈری ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے. نیپال اور بھوٹان چائنا کے ساتھ اپنے نارتھ میں وہ ٹچ کرتے ہیں. تو بھارت کو ان دیشوں میں نہ صرف یہ کہ سرحدوں کے ملنے کی وجہ سے اسٹیبلٹی کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, بھوٹان اور نیپال میں جو سناتنی دھرم ہے وہ چاہے ہندوازم ہو چاہے بدھزم ہو وہ بھی بھارت کی ایک کامن جو ہے ایسٹ ہے, کامن ہیریٹیج ہے. تو اس لیے بھارت کو وہاں پہ کردار ادا کرنا ہے. سیم گوز ود سری لنکا کہ صرف سرحدوں کے ملنے کی بات نہیں ہے. سری لنکا کے ساتھ پرانی پارٹنرشپ ہے اور پھر سویلائزیشنل پارٹنرشپ ہے. تو بھارت کو اس کو بھی قائم رکھنا ہے. تو بھارت اس میں ہیلپ کر رہا ہے, سری لنکا کی بھی اور بھوٹان کی بھی, نیپال کی بھی.
بنگلہ دیش کی بھی ہیلپ کرتا تھا، بہت ہیلپ کی، اسی لیے بنگلہ دیش بڑا سٹیبل رہا. بنگلہ دیش نے خود ہی بھارت کی ہیلپ لینا چھوڑ دی، بھارت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا لاسٹ اگست 2024 سے. تو اب بنگلہ دیش آنا چاہتا ہے واپس بھارت کے ریڈار میں، بھارت کی گود میں. فزیکلی وہ بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ اکنامکلی بھی بیٹھنا چاہتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو کچوکے بھی لگانا چاہتا ہے. تو بھارت پھر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. تو اس لیے بھارت کو بنگلہ دیش کو بھی مینج کرنا ہوگا تاکہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی رہے. چلیے اب ہم آتے ہیں کینیڈا کی طرف. تو ہمارے دیش کینیڈا میں الیکشنز 28 اپریل کو ہونے والے ہیں. ہمارے الیکشنز پر امریکی ٹیرفز کے کیا ایفیکٹ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے الیکشنز جو ہیں وہ یعنی اس کے ریزلٹس جو ہوں گے وہ کس حد تک امریکن ٹیرفز کے ساتھ لنکڈ ہو سکتے ہیں؟ اب بہت زیادہ لنکڈ ہیں آلریڈی. جو یہاں کے الیکشنز کے جو پولز بتا رہے ہیں، ان ٹیرفز کی وجہ سے کافی ایفیکٹ آلریڈی پڑ چکا ہوا ہے. دیکھیے ٹیرفز کی اگر بات کریں ہم یہاں پہ کینیڈا کے حالات پہ، کینیڈا کی اکانومی ہو، کینیڈا کی پالیٹکس ہو، کینیڈا کا سوشل فیبرک ہو، اس پہ بڑے شدید ہے. کیونکہ کینیڈا کی کوئی 8,000 سے زیادہ کلومیٹر کی جو باؤنڈریز ہیں، جو بارڈرز ہیں ہمارے، وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. ہمارے جو لینڈ بارڈرز ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ ہی، ایک ہی دیش ہے. دوسری طرف اور باقی جو ہے نا چاروں طرف ہمارے سمندر ہیں. تو سمندروں میں بھی ہم بہت سارے علاقوں میں امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کہیں جا کے ہم آئس لینڈ، گرین لینڈ اور اٹلانٹک میں کہیں یورپ ہم سے بہت دور ہیں. تو ادھر آرکٹک میں ہم رشیا کو ہٹ کر سکتے ہیں، مگر وہ کوئی لینڈ ہماری کنیکٹیوٹی رشیا کے ساتھ نہیں ہے، وہ گلیشیئرز کی ہے، اور آرکٹک جو ہمارا سمندر ہے اس کی ہے. آرکٹک جو ہے وہ امریکہ میں بھی ہے، ڈنمارک میں بھی ہے، اس میں کئی دیش ہیں، کینیڈا بھی ہے، رشیا بھی ہے، اور چائنا بھی وہاں پہ آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو جو ہمارے الیکشنز ہیں 28 اپریل کو جو ہوں گے، ان پر جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے وہ امریکہ کا ہوگا. کیونکہ کینیڈا کی 80 to 90% ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. ہماری اکانومی 80 to 90% امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارے جو سوشل فیکٹرز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اتنی لمبی وہ ہماری سرحد ہے. ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. تو ہمارے تو لوگ ان جو ہے باؤنڈریز پہ، وہ آدھے لوگ ادھر رہ رہے ہوتے ہیں رشتہ دار، آدھے ادھر رہ رہے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ ہمارا آپس میں وہ ہے لین دین. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو یہ زور دے رہے ہیں، کینیڈا پہ یہ زور ڈال رہے ہیں، آپ 51 اسٹیٹ بن جاؤ. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مطلب جتنے بارڈرز ہیں 8,000 کلومیٹر لمبے بارڈر پہ آپ کے دوست رشتہ دار تو آدھے ادھر رہ رہے ہوتے ہیں، آدھے بارڈر کے اس پار رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہماری ہی اسٹیٹ بن جاؤ. خیر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ بات مجھے پسند نہیں. ہمیں ان کی 51 اسٹیٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں. اکنامک یونین کی بات ہے، کلچرل یونین ہے ہمارا، یورپین یونین کی طرح اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ فردر رہ سکے جیسا کہ ہم رہتے رہے ہیں. لیکن ہم ایگزیکٹلی یورپین یونین کبھی بھی نہیں بن سکے، کبھی تھے، لیکن 9/11 کے بعد ہم اب پاسپورٹ کے بغیر دونوں ملکوں کے سٹیزنز آ جا نہیں سکتے ایک دوسرے کے دیشوں میں. حالانکہ ہماری اتنی اکنامک یونٹی رہی، ہماری سویلائزیشنل جو ہیریٹیج ہے وہ دونوں کی ایک ہے، دونوں دیشوں کی. تو اس ساری صورتحال میں امریکہ کا کینیڈا کے ہر معاملے پہ بہت اثر ہوتا ہے. اکانومی کی بات کریں، ٹیرفز کی بات کریں، ہیریٹیج کی بات کریں، کلچر کی بات کریں، پیپل ٹو پیپل کی بات کریں، جو ملٹری ڈیفنس ہے اس کی بات کریں. ہم کینیڈینز امریکہ پہ 80 to 90% ڈپینڈ کرتے ہیں، اور امریکہ ہم پہ ڈپینڈ نہیں کرتا فرینکلی، یہ تو ریالٹی. لیکن امریکہ کی ہمارے ساتھ دوستیاں اور پیار محبت وہ مطلب دہائیوں پرانا ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ اب کینیڈا کے الیکشن جو 28 اپریل کو ہو رہے ہیں اس پہ امریکہ کے صرف ٹیرف فیکٹرز ہی انفلوئنس نہیں ڈالیں گے، ہر چیز انفلوئنس کرے گی. تو چلیں پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں، کمنگ الیکشن میں بنائے گی
गवर्नमेंट, लिबरल या कंजर्वेटिव, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम ही बज़ाहिर लगता है कि रह जाएगा। हाँ, मतलब कई पार्टियां हमारे यहाँ, लेकिन ये जो टू पार्टी हैं ये बहुत स्ट्रांग हैं। देखिए, जो पोल्स भी बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अगली सरकार लिबरल की होगी। मेरा अपना एनालिसिस भी यही है कि अगली सरकार लिबरल की होगी। ना सिर्फ अगली सरकार लिबरल की होगी बल्कि मेजॉरिटी सरकार लिबरल की होगी। और ये लिबरल की अगर वो इलेक्ट होते हैं दोबारा से तो ये उनकी चौथी कंसेक्टिव सरकार होगी। और मार्क कार्नी के पार्टी के अंदर आ जाने से पार्टी में एक नई रूह फूंकी गई है। और फिर ये जो टैरिफ्स का मसला हुआ उसकी वजह से मार्क कार्नी एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। अब वो पॉलिटिशियन बन गए हैं। वो बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियन भी नहीं है, बैंकर हैं, टेक्नोक्रेट हैं। तो अब वो आ गए हैं। अब वो पार्टी जो लिबरल पार्टी की इनकम्बेंसी है, मैं बार बार कह रहा हूँ टैग टीवी पे, जो इनकम्बेंसी है वो रिटेन करेंगे। ऑलरेडी उनके पास 153 सीट्स हैं लिबरल पार्टी की। लगता यही है कि वो ऑलमोस्ट सारी सीटें जीतेंगे और फिर वो मज़ीद कुछ सीटें जीतेंगे, और वो एट द कॉस्ट ऑफ ब्लॉक क्यूबिकॉज फ्राम क्यूबैक। और यहाँ से वो एनडीपी पार्टी से भी वो सीटें लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एनडीपी लूज़ कर रही है। एनडीपी की नेशन वाइड जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं, और लगता ये है कि मार्क कार्नी सीटें जीतेंगे और उनकी मेजॉरिटी सरकार बनेगी। और मैं कई बार कह चुका हूँ, कई दिनों से कह रहा हूँ, जब से इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है। ये मेरे चाहने या ना चाहने की बात नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पर लिबरल का वोटर नहीं हूँ, मगर सिचुएशन ये है कि जो ग्राउंड पे हमें बताया जा रहा है। और फिर कंजर्वेटिव पार्टी जो दूसरी बड़ी पार्टी है, वो चूँकि उन्होंने अपने उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स हैं बहुत नलायकी के साथ खड़े किए हैं, स्पेशली ग्रेटर टोरंटो एरिया में, और उन कैंडिडेट्स का जीतना नज़र नहीं आ रहा, किसी सूरत में नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ GTA में ओशवा की राइडिंग वो जीतेंगे, थॉर्न हिल की वो राइडिंग जीतेंगे, शायद एक और राइडिंग वो और जीत जाएं। अदरवाइज कंजर्वेटिव यहाँ से एज यूजुअल लास्ट इलेक्शन की तरह वाइप आउट होंगे। यही मुझे दिख रहा है, और यही दिख रहा है कि अगली सरकार लिबरल्स की मेजॉरिटी सरकार होगी। इस वक्त कैनेडियन पॉलिटिक्स में लिबरल आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रोविंस जो है वो हमारी ओंटारियो है, और ओंटारियो की वाइब्स जो हैं वो बहुत लिबरल हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें कनाडा अभी भी लिबरल ही नज़र आता है। आज का बिला तकल्लुफ़ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.